बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इस्लामाबाद से खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसकी भारी नफरी मरकजी दफ्तर पहुंची है, जहां पर बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन मामूल की सरगर्मियों के लिए वहां पर मौजूद थे। और ये कार्रवाई ऐसे वक्त में अमल में लाई गई जब मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से पार्टी के लेवल के ऊपर मुशावरत जारी थी और मखसूस नशिस्तें किन को दी जाएंगी इस हवाले से भी मुशावरत जो है वो की जा रही थी। खबर व्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशनर और मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करने जा रहे थे। इसकी तैयारी हो रही थी जब ये गिरफ्तारी जो है वो की गई है। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर ये भी खबर सामने आई कि जिसमें 4 खवातीन को भी हिरासत में लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये वही खवातीन हैं जिनसे मखसूस नशिस्तों के हवाले से बातचीत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही थी, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जो इस्लामाबाद की पुलिस इनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी इनकारी है और उन्होंने इनकी और इनके साथ साथ जो बैरिस्टर गौहर है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर इस खबर की नफ़ी की है। लेकिन इसके साथ साथ वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि पुलिस के लोग रऊफ हसन साहब को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं और जब ये गिरफ्तारी हुई और पुलिस बाहर आई तो रऊफ हसन जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने उनसे कहना ये शुरू कर दिया कि ये पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं इस हवाले से जानता हूँ। और उसके बाद रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यूअर्स, पुलिस की तरफ से जिन लोगों से मेरी बात इस्लामाबाद में हुई है वही बताते हैं कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर जो इल्ज़ाम है कि ये इंटरनेशनल जो आपकी जो टीम्स हैं जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट्स को हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ये पीटीआई सेक्रेटेरिएट से कुछ ऐसा मवाद इनके हाथ लगा है जिसकी बुनियाद पर ये रेड की गई। और रेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से दी गई मालूमात पर की गई है। और ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि क्योंकि पीटीआई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस है, तो ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ और उनके सेक्रेटेरिएट में जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर ये लगाया गया और इसके साथ साथ रऊफ हसन साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके पास जो इत्तलात हैं, जो शवाहिद थे वो किस नौयत के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये शवाहिद अदालत में क्या स्टैंड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स, आपको इसके साथ साथ मैं ये भी खबर दे दूं कि आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे थे और इसका भी शाम को मुमकिन तौर पर जवाब दिया जाना था कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं पाकिस्तान में और फिर मखसूस नशिस्तों का मामला, और फिर इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखी गई कि वो लोग जो जुडिशल कमीशन में दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और ये तमाम सिनेरियो है जिसमें इस गिरफ्तारी को किया गया। अब इस सूरत हाल में ये गिरफ्तारी क्यों होगी? क्या इस्लामाबाद इंतज़ामिया जानबूझकर हालात ख़राब करना चाह रही है, जब पता है कि अदालत में ये गिरफ्तारी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी की पूरी गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है। अब पुलिस की तरफ से जो मौक़िफ़ ये भी सामने आया कि डिजिटल मीडिया सेल से पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्क की सालिमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पीटीआई डिजिटल मीडिया सेल से तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए हैं और जो कंप्यूटर्स इन्होंने कब्जे में लिए और जितने भी मामलात हैं ऑब्वियसली इसको अब फोरेंसिक भी किया जाएगा। और जो रऊफ हसन साहब के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि रऊफ हसन जो हैं वो डिजिटल मीडिया की जो टीम है इसे लीड करते थे और इसलिए अब रऊफ हसन साहब की जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई गई। लेकिन देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को उठाकर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या कहता है। ये केस लंबा चलेगा जी। और रऊफ हसन साहब को जिन शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, अब ये प्लांट किए गए या जिन लोगों को गिरफ्तार इससे पहले किया गया था, जिस इंटरनेशनल मीडिया एक्टिविस्ट की बात की जा रही है, ये भी देखना होगा कि वो कौन है और उसने क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मुहैया की,
کون کس کے رابطے میں رہتا ہے اور کس طرح سے یہ ٹویٹس کی جاتی ہیں جس میں پاکستان کی سالمیت کا جو پوسٹ کیا جا رہا ہے، جو پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا یہاں سے کروایا جاتا ہے، یہ پولیس کا دعویٰ ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ پھر آپ کو عدالتوں میں ثبوت بھی دینے پڑیں گے کہ یہ ثبوت عدالتوں میں ٹھہر سکتے ہیں یا نہیں ٹھہر سکتے۔ میں ویورز آپ کو ایک اور بھی انتہائی اہم خبر دے دوں، اور یہ پاکستان میں اس پریس کانفرنس کا ہر شخص کو انتظار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج پاکستان کے وقت کے مطابق 3 بجے انتہائی اہم پریس کانفرنس کریں گے آج، جس میں وہ ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ اب یہ بنوں کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے، اس پر یقیناً ان سے یہ سوالات کیے جائیں گے۔ پریس کانفرنس میں کیا باتیں زیر بحث ہوں گی؟ پچھلے کچھ عرصے میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں دیکھا گیا کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سیاسی گفتگو بھی ہوئی۔ روایتی طور پر پاک افغان اور تحریک طالبان پاکستان کے ایشو پر بات ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ سیاسی سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس گفتگو کا رخ سیاست کی طرف بدل دیا جاتا ہے۔ اور ویورز، ان دنوں جو مذاکرات کی باتیں گردش کر رہی تھی، اس پریس کانفرنس نے ان تمام باتوں کو غلط ثابت کیا اور واضح پیغام دیا گیا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو جو خیر خواہوں کا ایک گروپ تھا وہ عمران خان کے پاس پیغام لے کر گیا۔ عمران خان کا کیا جواب تھا ڈیل کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، اور پھر کس طرح سے ان تمام لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پہلے معافی اور پھر بات چیت ہوگی، بات چیت بھی سیاسی لوگوں سے ہوگی، اور اس کے بعد کافی کچھ تبدیل ہو گیا اور یہ تمام باتیں اس پریس کانفرنس میں کی گئی۔ ججز کھل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ چکے ہیں۔ 9 مئی کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت 9 مئی کیسز سے بری ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ آ چکا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز میں واضح تقسیم جو ہے اس وقت سامنے آ گئی۔ الیکشن کے کیسز دوبارہ سے کھلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے الیکشن کمشنر کو جس طرح سے انکار کیا، یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جو فیصلہ ہوا ہے، اس پر دیکھنا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا جائے گا تو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر عمران خان، عارف الوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کا جو فیصلہ ہوا، اس پر بھی پاک فوج کا کیا موقف ہے، اور پھر عمران خان بھی جیل سے صحافیوں کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے رہتے ہیں۔ اب اس دیکھنا یہ ہے کہ فوج کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے، کیا ادارے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات اور حالات کے مطابق ایسا نہیں ہو رہا۔ ایمرجنسی کا راستہ صاف کیا جا رہا ہے، یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ جب ایک پریس کانفرنس آتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس کا رد عمل آتا ہے۔ رد عمل شدید قسم کا ہوتا ہے، اور گزشتہ رد عمل رؤوف حسن کی طرف سے آیا، اور کچھ دن کے بعد رؤوف حسن پر حملہ ہوا، اور آج رؤوف حسن کو اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ ایک جماعت کو اگر اس طرح سے پکڑ کر اس کے اوپر یہ کہیں کہ یہ ریاست کے خلاف چیزیں چلا رہے ہیں، تو سر ریاست کے خلاف تو کسی قسم کی کہیں پر بھی کوئی اگر سازش تیار ہوگی تو پاکستان کا ہر بچہ جو ہے اس کو کنڈیم کرے گا۔ لیکن یہ جو آپ پاکستان کے اندر جھوٹے الزامات لگا کر اور لوگوں کو جس طرح سے پکڑتے ہیں، عدالتوں میں پھر پروف کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اسی ملک کے اندر جوید لطیف نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا، کیونکہ ان دنوں کہا یہ جا رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ ان کو کرش ہم کر دیں گے، یہ الفاظ تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو پاکستان ہم کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ تو کیا بنا ان لوگوں کا؟ آپ کے وہ ساتھ بیٹھتے ہیں، روزانہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، لانے والے، لٹانے والے، پھر نہلانے والے، دھلانے والے، یہ سب باتیں ہم نے سنی۔ تو جوید لطیف کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اٹارنی جنرل حاضر ہوں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے، اور کوئی بہانے نہیں بلکہ بندہ چاہیے، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ جی احمد جنجوعہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان جیسے لوگ صرف سیاسی جماعتوں کو اپنی پروفیشنل خدمات دیتے ہیں۔ انہیں 4 دن پہلے اسلام آباد سے لاپتہ کیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ ایمان مزاری احمد جنجوعہ کی وکیل ہیں۔ ایمان مزاری جسٹس ارباب محمد طاہر کو حقائق بتاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ احمد جنجوعہ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی
تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے. جواب ملا کہ پولیس. یہ آڈیو بھی موجود ہے. احمد جنجوعہ کو اغوا کیا گیا. کیس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو اس وقت یو ایس پی میں میرے پاس موجود ہے وہ پھر عدالت میں انہوں نے پیش کر دی. جسٹس ارباب محمد طاہر نے اسلام آباد جو پولیس اہلکاروں کے حوالے سے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل کو بلائیں, کسی بھی حد تک ہم جائیں گے. لوگ مسنگ ہو رہے ہیں اور ریاست کو کچھ پتہ نہیں. اب ہمیں وہ لکھنے پر مجبور کر رہے ہیں جو جب ہم لکھتے ہیں تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں. بتائیں کہ کتنے گھنٹے میں احمد جنجوعہ کو لے کر آپ آئیں گے. جبری گمشدگیوں کا جو کام بلوچستان اور کے پی میں ہو رہا تھا وہ اسلام آباد میں شروع ہو چکا. 2 گھنٹے دے رہا ہوں, رپورٹ نہیں, بندہ چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ آئی جی اسلام آباد کو شوکاز کر کے گھر بھیج دیں. ویورز, دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی, اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر احمد جنجوعہ کی گرفتاری ظاہر کر دی. اے ٹی سی کورٹ نے 7 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا ہے اور تفتیشی افسر نے یہ کہا کہ احمد وقاص جنجوعہ سے گرفتاری کے وقت دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. کلدم تنظیموں سے تعلقات اور مزید تفتیش اور ریکوری کے لیے ملزم کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے گا. دیکھیں, اس سے زیادہ بھونڈی حرکت خدا کے لیے مت کریں. یہ جو پاکستان کا نوجوان ہے نا, جب آپ اس کے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں تو وہ نفرت لے کر اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس کی باقی عمر گزرتی ہے. یہ نفرت کے جو بیج پاکستان کے اندر بوئے جا رہے ہیں کہ صرف ایک شخص کو اور کسی کی ایک کی انا کو آپ نے تسکین پہنچانے کے لیے, اس کے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ رات گئی بات گئی اور لوگ بھول جائیں گے. پھر جب ان کی باری آئے گی یہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے اور پھر آپ کی طرفداری کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا. ویورز, اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر بظاہر یہ معاملہ وسیع دائرہ کار میں دیکھیں گے. 18 اور 19 جولائی کی درمیانی شب اپنے گھر سے اٹھائے گئے احمد جنجوعہ کو 3 دن تک عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا, اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کرنے کا آرڈر کیا تو مقدمہ درج کر کے فوری منظر عام پر لایا گیا اور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے بجائے ماتحت عدالت سے ریمانڈ کیسے لے لیا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ان کو فوری طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ کہے کہ میرے سامنے لے کر آئیں, اور تفتیشی نے جس کے پاس یہ سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور کن شواہد کی بنیاد پر ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی. 3 دن آپ کسی کو حراست میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے عدالت میں پیش کریں تو یہ 3 دن جو آپ نے اسے غائب رکھا, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ عدالت اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے جی, لیکن پاکستان کے اندر قوانین ہی اس قسم کے ہیں کہ عدالتیں بھی بعض دفعہ مجبور ہو جاتی ہیں اور وہ فیصلے ایسے دیتی ہیں جو انصاف اور آئین کے تقاضے جو ہیں, قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے. انفارچونیٹلی یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور اس میں عدالتوں کا اب رول بہت اہم ہو گیا. اگر عدالت چاہے تو آج اس گرفتاری کو کالعدم قرار دے کر, ناجائز قرار دے کر ان سب کی جو پوری کی پوری جو ان کا بیانیہ ہے اسے پاکستان کی عدالتیں ختم کر سکتی ہیں. اچھا, اس میں نا ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہوگی کہ رؤوف حسن صاحب, اگر یہ بنوں کا واقعہ دیکھا جائے اور اس کے بعد حکومتی بیانیہ کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور پھر ایک آپ نے کوارڈینیٹر جس کا کام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو چلانا ہے, اس کے پاس سے دھماکہ خیز مواد برآمد کروانا اور پھر اس کو جوڑنا, یہ باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ کر پلاننگ کی جا رہی ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کے دلوں میں نفرت جو ہے وہ آپ یہ جو بیج بو رہے ہیں اس کی قیمت پورے پاکستان کو ادا کرنا پڑتی ہے. ایسا مت کریں, سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں. جب آپ اسے زندگی اور موت کا اور انا کا اور اس سے بڑھ کر آگے آپ لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں اور یہ معاملات اس نہج پر آپ لے جائیں کہ جہاں سے چیزیں واپس ہونا ناممکن ہو جائیں, تو پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا, اور نقصان اب پاکستان کو ہو رہا ہے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی اڈالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. اور لاہور کا سفر بہت تکلیف دہ ہے. یہ موقف اپنایا گیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے اور ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کروانے کی درخواست کی گئی تھی. انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا کہ آئی جی جیل خانہ جات شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کریں, اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے 2 صفحات پر مشتمل یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے. ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو 9 مئی کے مقدمات تھے ان میں
باقاعدہ طور پر عمران خان شامل تفتیش بھی ہو گئے ہیں اور ٹیم وہاں پر پہنچی ہے جس نے باقاعدہ تفتیش کا آغاز جو ہے وہ کر دیا ہے۔ ویورز، آخری حل ان کے پاس 2 کیسز ہیں، 9 مئی اور 190 ملین پاؤنڈ کا، جس میں یہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے مکمل طور پر تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ سزا دیں گے اور چھٹیوں کے بعد شاید یہ سزا سنا بھی دی جائے عدالتوں میں، چونکہ اس وقت چھٹیاں ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ معاملات پاکستان کی دوسری عدالتوں میں جائیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ عمران خان کے خلاف فیصلے دے بھی دے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات جب سپریم کورٹ پاکستان جائیں گے اور جہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ سوالات پوچھے جائیں گے عدالتوں سے۔ عدالتیں جو نچلے فیصلے ہوں گے ان کو بھی چیلنج کیا جائے گا، پروسیکیوشن کو چیلنج کیا جائے گا، پروسیکیوشن کے گواہوں کو چیلنج کیا جائے گا، اور پھر یہ کیسز زیادہ دیر نہیں چلیں گے۔ اس کی پوری کیلکولیشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے پاکستان میں کچھ لوگوں نے۔ لیکن اب ایک جو خطرناک موو، یہ جو اب ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے نا کہ جو دھماکہ خیز مواد ملا، پھر ایک بندے کو آپ پکڑ کر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد چھاپے مارے جاتے ہیں، پھر انٹرنیشنل کوارڈینیٹرز جو ہیں ان کو بھی آپ نے دھر لیا اور اس انفارمیشن پہ یہ دھرنے، یہ جو سارے کے سارے جو دھاوے بولے جا رہے ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی ریفلیکشن ہے۔ اور مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت کو ہو، اور اس کے بعد ہم نے اس کو ثابت کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے کرنا ہے۔ بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایسا مت کریں۔ تحریک انصاف کو آپ نے توڑ دیا، چلیں پابندی آپ لگا دیں گے پھر کیا ہوگا؟ اب کسی دوست نے یہ سوال کیا کہ اگر پابندی لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار، پابندی تھی، پابندی ہے اور پابندی رہے گی۔ پھر آپ الیکشن میں گئے، یاد ہے نا آپ کو 8 فروری میں بلہ نہیں تھا، تحریک انصاف کا نام نہیں تھا، بیلٹ پیپر پہ کچھ تھا نہیں، لوگ تھے، سنی اتحاد جو کونسل ہے اس کے پلیٹ فارم سے آپ نے الیکشن لڑا، پھر پاکستان تحریک انصاف جیت گئی۔ اگر اب آپ نے پابندی لگانی لگا دیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تحریک انصاف کے حوالے سے لوگوں کے جو ذہن ہے وہ اب بہت ہی پختہ ہو چکے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی اور کس لیول کی زیادتی اور کون یہ زیادتی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ شو تھا۔ اگلی ویڈیو میں DGI SPR کی پریس کانفرنس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔